तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तरमीमी ऑर्डिनेंस क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? क्या फ़ौज अब जवाबी कार्रवाई करती रहेगी? कोयटा समेत कई शहरों में धरने। और महंगाई कितनी बढ़ी कि होश उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नासिर बिचुक्ताई, NBC ऑन एयर के शुमारे में। हम आज बात करेंगे एक बार फिर अपने ही बारे में, अपने मसाइल के बारे में जिसमें उलझे हुए हैं। हम कहते हैं हमारे मसाइल अर्जी बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे मसाइल बहुत कम होते चले जा रहे हैं। महंगाई का मसला भी हमारे साथ है, कोयटा का मसला भी अब हमारे साथ है, हमारे साथ वज़ीरिस्तान का मसला भी है और हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस एक डॉक्यूमेंट आया है, उस पर भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बात की जाए। लेकिन ये सब कुछ करूँगा मैं एक ब्रेक के बाद, प्रोग्राम को शुरू करूँगा। कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, अपने वतन के बारे में, जिसमें हम रहते हैं, जहां हमको रहना है और ज़िंदा रहना है और मरना है और दफन होना है। इसके अलावा हम कोई बात और कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान में आजकल बेअमनी की एक कैफियत है और एक लहर सी है जो हर तरफ दौड़ रही है। ये दहशत की लहर है, ये खौफ की लहर है, ये लहर है कत्ल की और ये लहर है कत्ल किए जाने की। अभी हाल ही में दहशतगर्दों ने कुछ कार्रवाइयाँ की, कुछ वारदातें की और जिनका पहली बार पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको जवाब दिया। वादी तीरा में और खैबर एजेंसी में कार्रवाई की गई और कार्रवाई की गई दूसरे इलाकों में। बताया जाता है कि इन वाक़यात में तकरीबन 40 से 50 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ये फ़िज़ाई कार्रवाई थी, ये बमबारी थी जेट तैयारों की। उसके बाद आज कुशक के बुलिस्तान के इलाके में लेवीज़ पर अटैक किया गया और लेवीज़ के 7 जवानों को शहीद किया गया। उसका बाकायदा मुकाबला हुआ, लेवीज़ ने जवाब दिया और उसके जवाब के मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। बाकी की तलाश जारी है पहाड़ों के अंदर। कराची की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कराची में अगरचे दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन टारगेट किलिंग और मर्डर के वाक़यात हुए और 19 अफराद यहाँ पर जहाँ बाक हो गए। सिर्फ लियारी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो लियारी में 5 अफराद शाम तक जहाँ बाक हो चुके थे, आपस में लड़कर। कहते हैं कि 2 ग्रुपों का मुकाबला था और इस मुकाबले में 5 अफराद मारे गए, बाकी अफराद मुख्तलिफ मुकामात पर कत्ल किए गए। ये वाक़यात जारी हैं, ये लहर जारी है और इसको काबू करने के लिए यकीन तौर पर मुज़ाकरात या एक्शन इनकी भी तैयारियाँ जारी हैं। मैं इसी बारे में बात करूँगा अपने माहिरीन से। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। बहुत खुशामदीद आप दोनों हज़रात को। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अमीरुल अज़ीम साहब से कि कोयटा का जो वाक़या हुआ है, जो वाक़या मस्तोंग पर हुआ है, उसके बाद कोयटा में धरना है, कराची में धरना है, लाहौर में धरना है, इस्लामाबाद में धरना है, रास्ते बंद हैं, रास्ते रोक दिए गए हैं। इसके क्या असरात हैं और क्या दहशतगर्दों को ये ख्याल नहीं आता कि वो किसको मार रहे हैं और क्यों मार रहे हैं? जी अमीरुल अज़ीम साहब। जी, मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दों से कोई अपील करना कि वो क्यों कर रहे हैं, कोई भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, या उनसे कोई तवक्को करना मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा होगा। असल तो सवाल जो है वो हुकूमत से करने का है कि भाई वो क्या कर रही है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम नहीं किया जा रहा, और पूरा मुल्क जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता और कोई शहर जो है वो बचा हुआ नहीं है। अब इसमें मामला ये है कि हमारे जो इदारे हैं बड़ी हद तक क्लैप्स कर चुके हुए हैं। हम तो स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू नहीं पा सकते, हम जेब कतरों को जो है वो नहीं पकड़ रहे, और उसके बाद जो दहशतगर्दी का मामला है वो एक अलग से है। उसमें बैरून मुल्क जो पूरा मामला है, अमेरिका की एक जंग है इस पूरे खित्ते के अंदर, उसके कई मकासद हैं, उसमें भी हम जो है वो शरीक हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کوئی قومی کنسنسس نہیں بنائیں گے اور اپنے آپ کو یہ جو عالمی سطح کی سازش ہے اور جو بڑی طاقتوں کے اپنے اپنے مفادات ہے اس سے اپنے آپ کو بالا تر نہیں کریں گے، ہم کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک طرح کی میں جواب لوں گا جناب نیہال ہاشمی صاحب سے۔ مسترف چل پڑتے ہیں۔ نیہال ہاشمی صاحب بالکل سیدھی سیدھی بات پوچھی ہے امیر اعظم صاحب نے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے کل دیکھا ہوگا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا شاندار اسٹیٹمنٹ دیا ہے، غالباً انہوں نے کوئی آبزرویشن دی ہے کسی کیس میں۔ انہوں نے کہا ہم صرف ایک جانب نہ دیکھیں، ہمیں مختلف سمت کو دیکھنا پڑے گا کہ اس دہشت گرد کارروائی میں کون کون عوامل اور کون کون ہاتھ ملوث اور کون کون سے لوگ ملوث ہیں۔ ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی 6-7 مہینہ ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انیشیٹ اصل دیکھا جاتا ہے نیت اور ارادے کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی آنے کے بعد کراچی میں ہم نے تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا، ہم نے لینے کے بعد ان سے بات کی کہ ہمیں امن دینا ہے، تحفظ کرنا لوگوں کی، ہماری بنیادی ذمہ داری لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ کراچی میں بھی 19 آدمی مرے ہیں آج۔ ہم نے اس سے آپ نے دیکھا کافی اس کے اندر تبدیلی آئی، کافی بہتری آئی، مگر وہ کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ جب ہمارے اپنے درمیان اخلاص کی کمی ہو تو صرف حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا مشترکہ ہے، ساجھا ملک ہے، یہ صرف حکومت کا ملک نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا۔ اب یہاں دیکھیں پولیس فورسز، ذمہ داری حکومت کی ہے، بالکل ذمہ داری، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیں حکومت اکیلے نہیں کر سکتی۔ اندرونی جنگ ہوتی ہے ناصر بیگ صاحب، آپ ضرور اس میں ہمارا دشمن کو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان سے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تنقید کے بجائے بالکل تنقید کریں۔ یہ جب آپ حکومت کی مدد کریں گے تو آپ حکومت کی نہیں مدد کریں گے، جو بھی پولیٹیکل فورس ہے، جو بھی شخص ہے، وہ پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اس معصوم آدمی کی مدد کر رہا ہے جس کی ہلاکت کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور اتنے بڑے ملک میں 18 کروڑ لوگوں میں لوگوں کو لے کے چلنے میں کنسنسس ہوتا ہے۔ دوسری جو بنیادی بات جو لوگ کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھیے سیاسی قیادت عسکری قیادت کو یا جو سیکیورٹی فورسز ان کو ایک روڈ میپ دے دیتی ہے۔ اب جو گراؤنڈ پہ آپریشنل ذمہ داریاں ہیں وہ عسکری یا جو لا انفورسنگ ایجنسی، یہ رکوں گا میں آپ کو، کیا جو تیرہ میں ہوا، خیبر میں ہوا اور دوسرے علاقوں میں فضائی کارروائی ہوئی، اس کو حکومتی پرمیشن حاصل تھی؟ دیکھیے اس طرح کی کارروائی بغیر حکومت کے پرمیشن کے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ امیر اعظم صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو فوج نے جوابی کارروائی کی ہے، مولانا تنویر احمد صاحب ہیں ہمارے وزیر مملکت برائے دفاع، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپریشن شروع نہیں ہوا ہے، یہ جوابی کارروائی ہے، اور اب جب بھی فوج کا خون گرے گا جوابی کارروائی کی جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جوابی کارروائی سے مسائل حل ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس طرح کی کارروائی سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ضرورت جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم سرجیکل آپریشن کریں، ملک کے عام آدمی کو تحفظ یقینی بنائیں۔ یہ کام تو ہم اس سے پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے وزیرستان کے اندر اور خیبر کے مختلف علاقوں کے اندر آپریشن کی۔ جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ کہتی ہیں کہ اس فضائی کارروائی میں 33 ازبک، 3 جرمن یہ مارے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ طالبان کے خاصے اہم لیڈر جن میں تیرہ کی وادی کا امیر بھی شامل ہے وہ کام آیا ہے، اور اس کے علاوہ قاری ولی جو ولی الرحمان کے شاگرد خاص ہیں وہ بھی اس میں کام آئے۔ تو کیا آپ کا خیال میں کہ یہ ٹارگیٹڈ اور سرجیکل کارروائی نہیں تھی؟ دیکھیے یہ جب حقائق سامنے آئیں گے آپریشن کے بعد تو میرے خیال اس پر زیادہ بہتر تبصرہ کر سکیں گے۔ امریکی کارروائیاں ہوں یا ہماری مختلف اداروں کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں، جب یہ سارا ایشو شروع ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ مٹھی بھر چند شرپسند لوگ ہیں کہ جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو آپ ڈرون حملوں سے لے کر آج تک کے جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں ان کا آپ حساب اٹھا کر دیکھ لیں تو بھئی چند درجن بھر نہیں، سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس لحاظ سے تو پھر یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ دہشت گردی جو ہے وہ کیوں پنپ رہی ہے؟ آپ جتنا اس کو اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے مار گرائے ہیں اور ختم کر دیے ہیں اور ڈرون نشانے پر لگے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑی مصیبت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو شہری تو جو ہے وہ تحفظ نہیں پا رہے، ملک تو جو ہے وہ ممنون نہیں ہو رہا۔ ابھی نیہال ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے جی قوم ان کی مدد کرے۔ دیکھیے الیکشن سے پہلے تو ہوتا ہے نیت، ارادہ اور منشور، بالکل صحیح، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ الیکشن کے بعد تو حکومت کی کارکردگی ہوتی ہے۔
اور اسی طرح سے جو عوام نے مدد کرنی ہوتی ہے وہ تو الیکشن میں ووٹ دے کر دی. اب آپ یہ کس کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اب آپ بھی کام کر کے دکھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترجیحات درست ہو جانی چاہیے. اس وقت جو جنگ، جب تک آپ اس کے جو روٹ کاز ہیں اس سے اپنے آپ کو بالا تر نہیں کریں گے، آپ کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی آپ ڈائیلاگ کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. کل بھی پروگرام ہوا تھا، کل بھی لوگوں نے کہا کہ نہار صاحب آپ کنفیوز ہیں. نہیں، بالکل نہیں کنفیوز نہیں. دیکھیں کیا کریں گے آپ؟ مذاکرات کریں گے یا آپریشن کریں گے؟ جو لوگ امور مملکت کے معاملات جواب کو نہیں ہے سمجھتے نا. نہیں، ہم دونوں چیز کریں گے. جو لوگ امور مملکت کے معاملات، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ ہر ساری جنگ کے باوجود پھر آپ ایک بار ریہیبلیٹیشن کے لیے جاتے ہیں، ایک بار آپ قانون سازی سر کرتے ہیں. آپ پاس سوات کا ماڈل ہے آپ پاس. دیکھیں سوات کا یہاں جو ماڈل ہے اٹ از لٹل بٹ ڈیفرنٹ. اور جو دوسرے معاملات ہیں، یہ جو کراچی کا معاملہ ہے، یہ آج کا نہیں، ہماری حکومت کا نہیں، یہ 25 سال کا ہے. اربن بیسڈ میٹرو کاسموپولیٹن کے اپنے ایک کرائم کے ایک طریقہ کار ہوتے ہیں. اور جو آپ دیگر علاقے بارڈرنگ ایریا میں کہتے ہیں، وہ یہ 11 سال کا شاخسانہ ہے. 11 سال نہیں ہے، افغان جنگ سے جب آپ جس کو آپ نے جہاد کہا تھا. اب پولیٹیکل لیڈرشپ کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج چاہے گی، کم سے کم سیولین کیجویلٹیز چاہے گی، کم سے کم ہماری حد تل دیکھ، یہ ہمارے وطن کے لوگ ہیں. اگر ایک بھی ہمارا نہتہ اور بے قصور شخص کسی بھی کار بے گناہ تو وہ بڑی زیادتی ہوگی. پھر ہمارے اقوام عالم کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ چیخ اٹھے کہ پاکستان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہ چیخ اٹھے کہ پاکستان میں آپ کو انٹرونشن کرنا ہے، وہ چیخ اٹھے کہ پاکستان میں ہم نے رپورٹر بھیجنا ہے. تو حکومت کے سامنے دیکھیں ٹیبل پہ بیٹھ کے تنقید کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے، مگر ہم پہلے آپ سے یہ کہتے تھے جب آپ تنقید کیا کرتے تھے. مگر ہم اسے بہت سنجیدگی سے، بہت سیریسلی لے رہے ہیں. ہم نے کئی اس میں فورسز بنا لیے، ہم نے کئی اس میں اسٹیپس لے لیے. اگر ہماری سنجیدگی نہ ہوتی تو ہم اے پی سی تو نہ بلاتے. ہم نے اے پی سی بلانے کے بعد تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا. دوسری اے پی سی کب ہو رہی ہے؟ جی دوسری اے پی سی کب ہو رہی ہے؟ میرے خیال سے دوسری اے پی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو میرا ہمارے خیال پاس ہے کہ پرائم منسٹر نے چودھری نثار سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے رابطے قائم کریں دوسروں سے. میرے خیال سے دوسری اے پی سی کی امیر ضرورت عظیم نہیں صاحب ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسری اے پی سی ہوگی یا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا؟ دیکھیں یہ کئی اے پی سیز چلیں گی. پرابلم ہماری یہ ہے حکومت کی کہ جب یہ عوام کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ اور چیزیں کہنا پڑتی ہیں اپنی رائے عامہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور عوام کے اندر اپنی الیکٹیبلٹی اور ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے. جب یہ بیرون ملک دیکھتے ہیں تو امریکہ اور الائیڈ فورسز نظر آتی ہیں، وہاں انہیں کچھ اور کہنا پڑتا ہے. تو یہ ان کا حل اس نے یہ نکال لیا ہے کہ ایک طرف پالیسی بنائی ہوئی ہے جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک پوسٹر بنا لیا ہوا ہے. وہاں کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ دے دیتے محبت ہیں. احترام سے کہوں گا کہ سر آپ ایک بھی پالیسی بتا دیں جس میں ہم نے پاکستان کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا شاہد ہے کہ نواز شریف صاحب جب امریکہ گئے تو 2 ٹوک انہوں نے کہا تھا ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنا گھر خود ٹھیک کریں گے، ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے. میں آپ کو مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا، بریک کے بعد واپس آؤں گا. لیکن جاتے جاتے میں سناؤں گا آپ کو کہ جنرل جمشید ایاز صاحب کیا کہتے ہیں، مذاکرات یا فوجی آپریشن. گروپ چاہے جس سے بھی ہو، مگر جو اچھے گروپ ہے جو مانتے ہیں اور جو پاکستان اسٹیٹ کو مانتے ہیں ان کے ساتھ صرف نیگوشیشن ہونا چاہیے اور دوسروں کو ایلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، یہ بات کر رہے ہیں فوجی کارروائی کی. ابھی اگرچہ کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا، کوئی آپریشن شروع نہیں ہوا، کچھ جوابی کارروائیاں ہوئی ہیں فوج پر حملے کے بعد، لیکن ابھی تک کوئی آپریشن شروع نہیں ہوا ہے. تاہم لوگوں کو کچھ آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا ہے کہ کچھ ہونے والا. چنانچہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر فوجی آپریشن کرنا ہے، اگر آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیویشن ہے بیسک اسٹینڈ سے کہ مذاکرات کیے جائیں. پہلا آپشن مذاکرات ہے اور اس کے بعد میں دیکھا جائے جو کچھ بھی ہوگا. امیر عظیم صاحب، کیا آپ بھی یہی کہیں گے کہ اگر آپریشن کرنا ہے تو آپ کو اعتماد میں لیا جائے؟ اب میرا خیال ہے ہمیں اعتماد میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو بھی کام کرنا ہے وہ کچھ شرائط ہوتی ہیں اس کے مطابق کیا جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کریں یا آپریشن کریں، جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، نجاست والے کپڑوں کے ساتھ آپ وضو کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، وہ نماز نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ امریکی کی جو نجاست ہے اس سے اپنے آپ کو بالاتر نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے، آپ کسی بھی رخ پر چلے جائیں، آپ نتیجہ خیز قوم کو کوئی چیز نہیں دے سکیں گے۔ آپ اس جنگ سے اپنے آپ کو بالاتر کریں، طالبان کے اوپر بھی لعنت ڈالیں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ اس عصر حاضر کے شیطان امریکہ کے اوپر ڈالیں، پھر دیکھیں کہ قوم یکسو ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زمینی اور فضائی مدد تو امریکہ کی کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی طالبان کے خلاف ہم آپریشن کریں گے، تو میں معاف کیجئے گا، یہ آپریشن چلنے والا نہیں ہے۔ میں یہاں پر مثال دینا چاہوں گا سری لنکا کی، وہاں پر بھی ہم سے زیادہ بری حالت تھی، 8-10 سال رہی ہے، وہاں امریکہ کی طرح ہندوستان نے اپنی فوجیں داخل کی تھی، پھر اس کے بعد ہندوستان بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اور ہوا کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس مسئلے سے خود نپٹیں گے، تو انہوں نے سرجیکل آپریشن کیے، ڈائیلاگ کیے، ہر چیز کو ایک کمپیکٹ حکمت عملی کے ساتھ نتیجہ خیز بنایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا کتنا دوہرا معیار ہے کہ جب آخری وقت میں سری لنکا نے جو ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر ریڈیس کا علاقہ تھا کہ جہاں اس نے اپنی آرمی کو انوالو کیا، یورپی یونین نے اس کی مخالفت کی، امریکہ نے اس کی مخالفت کی، ہندوستان نے اس کی مخالفت کی۔ آپ پاکستان کے معاملے میں جب آتے ہیں، فضائی حملے کرتے ہیں، آپ اپنی افواج کو استعمال کرتے ہیں، تو نہ کوئی حقوق انسانی کی انجمنیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، نہ یورپی یونین۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ سری لنکا کے اندر فوج کو جو ہے وہ امریکہ گیا تھا اپنی بیٹی کی ڈگری کے موقع کے اوپر، تو وہاں عدالت نے طلب کر لیا تھا کہ آپ نے آپریشن کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نجاست کی بات ہو رہی ہے، نیپال کی مثال ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، نجاست کی بات، پہلے صاف کریں، پہلے پاک کریں، اپنے آپ کو دھو دھا کے آئیں، وضو کر کے آئیں۔ میرے خیال سے الحمدللہ ہم بڑے پاک صاف دھوئے ہوئے ہیں، ہمیں امیر العظم صاحب سے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کردار اس بات کی خمازی کرتا ہے۔ ہم نے 1998 میں جب نیوکلر دھماکے کیے تھے تبھی ہم نے نجاست سارے دھو دیے تھے، اور اس بار کے بھی ادوار میں ہم نے کوئی امریکہ سے امداد نہیں لی۔ ہم نے ٹریڈ کی بات کی، ایڈ کی، اور ہم نے ان کو بڑا دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے معاملات۔ شکیلہ آفریدی پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہاں یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج تمام قومی اخبارات میں یہ بات آ چکا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایٹ اینی کاسٹ ہم شکیل آفریدی اس ملک کے عدالتی معاملات میں ملوث ہے اور اس ملک کا شہری ہے، ہمیں کوئی ایسی امداد نہیں چاہیے۔ ہاشمی صاحب، اس کے باوجود امریکی سفیر کہتا ہے رچرڈ آلسن کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شکیل آفریدی کا معاملہ شامل ہوگا۔ ان کو کہنے دیں، مگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے۔ ہم اپنے ٹرمز پہ، اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کریں گے، جس قسم کی بات کرنی ہوگی۔ یہ بات ضروری ہے کہ آج دنیا کا سنگل سپر پاور ہے، ہم اس سے الگ ہو کر کے بھی دنیا سے الگ ہو کے کٹ کے بات نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے دو ٹوک کہہ دیا امریکہ کو کہ ہم شکیل آفریدی کو نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے دو ٹوک کہا ہے کہ آپ عافیہ صدیقی کو ہمارے حوالے کریں۔ دیکھیے، تنقید کرنا بہت آسان ہے کہ نجاست، آپ اپنی حکومت کو نجاست کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو 98 میں یہ چیز پھینک دیا تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے، ہمارے تعلقات تو نہیں ہے۔ ہم بڑے فخریہ تعلقات کا ہیں۔ دیکھیں، اس طرح سے آپ کو اپنے ملک کو، اپنی حکومت کو، اپنی سیاسی جماعتوں کو ملائن کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہم ایکسٹرا آرڈنری سچویشن اور ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشن میں، لوگ تو اپنے سیف ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے، مگر جو معصوم شہری پاکستان کے مر رہے ہیں ان کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی یس ہم پہ ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، جہاں تک اربن سینٹرز کا تعلق ہے، تو اربن سینٹرز میں صوبائی معاملہ ہے۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد پولیسنگ ہے، شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کراچی کا معاملہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے۔ کبھی انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کبھی انہوں نے کہا کے پی کے حوالے سے کہ جو آج کے پی کے میں یہ دوا پلاتے ہوئے بچیاں ماری گئیں، آج جو 6 پولیس والے مارے گئے، ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا وہاں پہ پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے؟ وہاں پر بھی کیا پی ایم ایل این کی وفد نہیں؟ تو وہ پی ٹی آئی میں تھوڑی ہے، ان کے حلیف ہے۔ کسی میں بھی ہو، امیر اگر العظم صاحب، تنقید کرنا نواز شریف کے اوپر مقصد ہے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہو کہ میں درخواست کروں گا۔ تنقید تو ہو سکتی ہے نا، نہیں، تنقید ضرور کریں، مگر نجاست آپ ایک نجاست کریں امریکہ کو۔ نہیں، ہم نے وہ سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے 98 میں لات مار دی اس طرح کی کسی امداد کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ جواب دیں کہ کون سا وہ کام ہے جو مشرف کر رہا تھا اور اب یہ نہیں کر رہے؟ نیٹو سپلائی اس وقت بھی چل رہی تھی، اب بھی چل رہی ہے۔ آپ نے بند کرا دی نا۔ بات کرتے ہیں
وہ کہ جی ہم فلاں شکیل افریدی کی بات نہیں ہم کر رہے. مجھے اس کا جواب دیجئے کہ ریمنڈ ڈیوس کو کس نے یہاں جیل سے نکال کر امریکیوں کے حوالے کیا تھا؟ انہی کی حکومت تھی حضور. نجاست جو ہے وہ یہ نہیں ہے, نجاست تو امریکی ہیں کہ جو اس پاکستان یعنی اس پورے خطے کے اوپر مسلط ہے. ان کا مقصد سینٹرل ایشیا کے اوپر قبضہ کرنا ہے, چین کا گھیراؤ کرنا ہے, اس علاقے کے اندر ہندوستان کو جو ہے وہ تھانے دار بنانا ہے. اور آپ ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. کشمیر جو ہے اس نے قابو کیا ہوا ہے, دریا کے پانی وہ دبا رہا ہے اور آپ مرے جا رہے ہیں, اور یہ ساری امریکہ کی ڈکٹیشن ہے. اگر یہ امریکی نجاست میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے یہ, کاش میں اس پہ آج پروگرام کر رہا ہوتا اور آپ میرے ساتھ ہوتے. میں نیٹو پہ ضرور وضاحت کروں گا. برادر امیر العظیم, آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکن سیکیورٹی کاؤنسل, امریکن نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل, جس میں آپ کے اسلامی ممالک بھی شامل تھے, انہوں نے یہ سینکشن کیا تھا کہ, اور یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر آپ کو راہداری دینا ہے اگر اس ملک کے ساتھ سمندر نہیں ہے تو یہ انٹرنیشنل بائنڈنگ ہے ہم پہ نیٹو کا, یا اور نیٹو امریکہ نہیں ہے, یہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی ہے. ٹھیک, دوسری بات جہاں تک آپ نے کہی, ہم کسی کمپلشنز کے اندر نہیں ہیں. نہیں, آپ یو این سے آپ نہیں بیٹرے نہیں کر سکتے, آپ یو این کو بیٹرے نہیں کر سکتے. اور اس وقت آپ سب لوگ مشرف کے ساتھ شامل تھے. آپ دیکھیے آپ کی حکومت تھی جب آپ نے 17ویں ترمیم کے تحت مشرف کو کنٹینیو کرنے کی بات کی تھی, اس وقت تو آپ نے نیٹو کو نہیں ریس کیا. آج وہ نیٹو جو آپ لوگوں نے الاؤ کیا تھا وہ آج ہمیں اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. اس وقت ایم ایم اے ذمہ دار تھی جب اس نے نیٹو کو یہ سپلائی. تو تاریخ کے اوپر سے تاریخ کے ساتھ یہ بڑی زیادتی کرنے والی بات ہوگی اگر آپ نیٹو کو ہمارے گلے ڈال لیں. یہ نیٹو آپ کی حکومت نے ایم این اے نے کیا تھا جب مشرف صاحب اس ملک میں ہوتے تھے. آپ نے یہ کہا آپ اتار دیں نا, نہیں ہم ضرور دیکھیں. اب جب 2014 میں یہ اترنے جا رہا ہے آٹومیٹکلی انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کٹ کر کے نہیں رہ سکتے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں فرق کیا ہے. ہم ایماندار ہیں, ہماری انٹینشن بڑی کلیئر ہے, ہمارے یہاں کوئی کرپشن نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی نیپوٹزم نہیں ہے, ہم نے کبھی کسی صوبے میں مداخلت کی نہیں کی. آپ دیکھیں کے پی کے میں بھی نہیں کرتے, ہم کراچی میں بھی نہیں کرتے, ہم سندھ میں بھی نہیں کرتے, ہم بلوچستان میں بھی نہیں کرتے. دیکھیے جی, تو آپ اس طرح سے تو نہیں ملا سکتے. اور فرق یہ ہے کہ وہ ایک عامریت کی حکومت تھی, آپ کو شاید پسند ہو, جس نے جمہوریت کو اور آئین کو پامال کیا, اور ایک منتخب حکومت جو صوم و صلات کی پابند ہے, آپ اس کے ساتھ ہمیں ملا رہے. وہ جنہوں نے لال مسجد کو پامال کیا تو ان کے ساتھ آپ ہمیں ملا رہے. یہ انصاف نہیں ہے, بڑی زیادتی کی بات ہوگی. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, آج آپ نے بھی بات کی نیٹو کی اور آپ نے بات کی سپلائی کی. اولسن کہتا ہے آج کے انٹرویو میں جو اس نے سرکاری ٹی وی کو دیا کہ زیادہ نقصان نیٹو سپلائی کے بند ہونے سے پاکستانیوں کو ہے. 1 منٹ میں جواب دیجیے گا مجھ کو آپ. نہیں, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے جی. نقصان ہمیں کیا ہے؟ ہم سے تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو یہ دیا, یہ کولیشن فنڈ سے آئے گا, اتنی امریکی امداد دے گی. آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک کہتا ہے $100 ارب جو ہے وہ اب تک پاکستان بھگ چکا ہے. تو ہمیں تو یہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ $100 ارب آپ نقصان اٹھا چکے ہوں اور وہ دینے والے پورا کیلکولیٹ کر لیں مشرف سے لے کر. مگر 2002 میں جب یہ کولیشن کی بات تھی اور ابھی اس وقت ایم این اے کی حکومت تھی, ہماری حکومت تو نہیں تھی. آپ کا بہت شکریہ جناب نیال ہاشمی صاحب. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد واپس آ کر دوسروں میرے بات رہے گی. بہت شکریہ مہمان مانو. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے دہشت گردی کی, دہشت کی ایک اور طرح کی دہشت ہے, یہ معاشی دہشت ہے. یہ صارفین پر جو دہشت ہوتی ہے یہ وہ ہے جو بازاروں میں طاری ہوتی ہے دکانداروں کے ذریعے. ایک گلپ سروے آج ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے قیمتوں اور مہنگائی کے بارے میں وہ کتنی ہے, کس طرح کی کارکردگی ہے. اس گلپ سروے میں کہا گیا ہے کہ شہروں اور دیہاتوں سے 2596 حضرات و خواتین سے سوال کیا گیا کہ کیا مہنگائی پر قابو پانے کی حکومتی کارکردگی پر آپ مطمئن ہیں. 70% نے جواب دیا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں اور 7% نے کہا کہ وہ مہنگائی پر قابو پانے کی حکومتی کوشش سے مطمئن ہیں. 18% وہ تھے جو انہوں نے کہا تھوڑے سے مطمئن ہیں, قدرے مطمئن ہیں لیکن پوری طرح مطمئن نہیں ہیں. اور 40% نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کی حکومتی اقدامات پر وہ بہت مطمئن ہیں. یہ سروے 6 سے 13 جنوری کے درمیان کیا گیا تھا, لیکن اوورآل اگر آپ اندازہ لگائیں, اس کا فگر نکالیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کی اکثریت مہنگائی سے بہت پریشان ہے, لیکن وہ زیادہ بول نہیں رہی کیونکہ دہشت گردی
اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور معاملہ ہے دہشت گردی کے خلاف۔ پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب ممنون صاحب نے تحفظ پاکستان ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور یہ آرڈیننس بہت اہم ہے اس حساب سے کہ اس پر اعتراضات ہوں گے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے کبھی۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز 90 دن تک ملزمان کو اپنی تحویل میں رکھ سکیں گی، جبکہ پہلے یہ 24 گھنٹے کی مدت تھی۔ انتہائی پسندی کے غیر معمولی واقعات کے تحت سیکورٹی فورسز کے حراستی مراکز کو اب قانونی درجہ حاصل ہوگا، یعنی ان کو جیل قرار دیا جائے گا، اور وہاں وہ ان کو ڈیٹین کر سکیں گے، وہ غیر قانونی حراست تصور نہیں کی جائے گی۔ اور ملک کی امن کے خلاف ملوث ملزمان کو ریاست کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اس پر بات ہوگی، اس پر ہم بات آگے بڑھائیں گے اور بات چلائیں گے بھی، بحث بھی کریں گے اس موضوع پر اگر میں وقت ملا دیگر امور سے۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ دہشت گردی کا، جہاں مستقل دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کی جیلوں کو اور جیل سپرنٹینڈنٹس کو کہ حملہ کریں گے، قیدیوں کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ تو حیدرآباد جیل کے سپرنٹینڈنٹ پیر شبیر جان سرندی نے آج تنگ آیا کہا ہے کہ اگر شیر کی منہ میں ہاتھ ڈالا گیا تو ہم ہاتھ کاٹ ڈالیں گے۔ کلدم تنظیموں کے ملزمان کو آخری سانس تک ہم نہیں چھوڑیں گے، جیل میں رکھیں گے، اور کسی بھی ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گرد سن لیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، ہم بھی لڑنا جانتے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے مقابلے میں سوال رکھا تھا کل، ہمارا تھا کہ کیا سوچ کی تبدیلی کے بغیر مذاکرات یا آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال تھا۔ 58% نے کہا ہے کہ نہیں، اور 42% نے کہا ہے کہ ہاں۔ اختلافات زیادہ ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ 58% کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ہمیں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہم نے آج ہی بات کی ہے، کل بھی بات کریں گے، کہ جب تک ہمارے اپنے دماغ میں سوار اور اندر سوار ہمارے جسم کے اندر ترازو ہوا دہشت گرد ختم نہیں ہوتا، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کلیہ ہے کہ جب تک سڑکوں پر گاڑیاں بے مہار قتل کرتی رہیں گی، لوگ کچلتی رہیں گی، دہشت برقرار رہے گی۔ جب تک لوگ تاوان لے کر اغوا کرنا نہیں چھوڑیں گے، دہشت برقرار رہے گی۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے رئیس بننے کا، راتوں رات رئیس بن جانے کا خواب، یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو جب تک مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا، جب تک سوچ نہیں بدلے گی، جب تک ہم اپنے اطوار نہیں بدلیں گے، دہشت گردی ہمارے اندر ہے، وہ باہر آتی رہے گی، وہ لوگوں کو دہشت زدہ کرتی رہے گی۔ ہم زمین پر اکڑ کر چلتے رہیں گے اور بھول جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اور یہ واضح وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی دہشت کے بارے میں سوچتے ہیں، جو آج بھی وہ سوچ کے اعتبار سے دہشت گرد ہیں، اور جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر یہ دنیا مکمل نہیں ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔